मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अखबरनी उर्वत इब्न ज़ुबैर, मुझे खबर दी उर्वा बिन ज़ुबैर ने, अन्ना अबा हुज़ैफ़ा तब्न उतबा तब्नी रबियता, बेशक अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबिया वकान मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा जो थे ये नबी पाक के सहाबा में से थे। वकान शाहिदा बदरा, और ये ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले लोगों में से थे। क्या जी इन्होंने किया? काना तबन्ना सालिमन, इनका एक गुलाम था सालिम, उनको आज़ाद किया, यानी इनका आज़ाद करदा गुलाम बन गया, और फिर उन्होंने मुतबन्ना बना लिया, यानी अबू हुज़ैफ़ा ने सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। अल्लाह जी वो सालिम, आगे तारुफ कराया जा रहा है, काना युकालु लहू सालिमु मौला अबी हुज़ैफ़ा था, जिसे मौला अबू हुज़ैफ़ा कहा जाता था, वो सालिम। कमा तबन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम साहब बताना चाह रहे हैं कि उस तरह उन्होंने मुतबन्ना बनाया जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा बनाया था ज़ैद इब्न हारिसा था, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। व अन कहा अबू हुज़ैफ़ा था सालिमन, और निकाह किया अबू हुज़ैफ़ा ने सालिम का यानी अपने आज़ाद करदा गुलाम का। व हुवा यरा अन्नहु इब्नुहु, अबू हुज़ैफ़ा अपने आज़ाद करदा गुलाम को इसी तरह इसी नज़र से देखते थे जिस तरह अपने बेटे को देखते हैं, यानी उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, तो मुंह बोले बेटे को अपने हकीकी बेटे की तरह समझते थे। फ़अनकहहु इब्नता अख़ीही, तो अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका निकाह कर दिया अपने भाई की बेटी यानी अपनी भतीजी के साथ। उनका नाम क्या है जी? फातिमा तबनता अल वलीद इब्नी उतबा तब्नी रबिया था, फातिमा बिनते वलीद बिन उतबा बिन रबिया के साथ। वाहिया यौमाइज़िन, और फिर फातिमा का तारुफ करवाया जा रहा है, वो कौन थी? वाहिया यौमाइज़िन मिनल मुहाजिरातिल उवल, पहले पहले मुहाजिरों के सफ़ में उनका शुमार था। वाहिया यौमाइज़िन अफ़ज़लु अय्याम कुरैशिन, और वो उस दिन अपने ज़माने में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में उनका शुमार होता था। किनका? फातिमा बिनते वलीद का। उनका निकाह हो गया जी किसके साथ? अबू हुज़ैफ़ा के आज़ाद करदा गुलाम सालिम के साथ, जो उनका मुंह बोला बेटा था। फलम्मा, इमाम साहब आगे फरमाते हैं, फलम्मा अनज़लल्लाहु ताला फ़ी किताबिही फ़ी ज़ैद इब्नी हारिसा मा अनज़ला, तो जब अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक वो हुक्म नाजिल फरमाया जो सूरह अहज़ाब में है। फ़क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको यानी अपने मुतबन्ना बेटों को, मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। फ़इन लम तालमू आबाहुम, अगर तुम उनके बापों के नाम नहीं जानते, फ़इख़वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं, फ़िद्दीनी, दीन में, व मवालिकुम, मौला का ग़ुलाम भी माना होता है, आका भी माना होता है, दोस्त भी माना होता है, यहाँ हम दीन में दोस्त कर लेंगे, यानी अगर तुम उनके बापों के नाम नहीं जानते तो वो तुम्हारे दीनी भाई भी हैं और दीनी दोस्त भी हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत है। रुद्दा, जब ये आयत नाजिल हुई, रुद्दा कुल्लु वाहिदिन तबन्ना मिन उलाइका इला अबीही, जब ये आयत नाजिल हुई तो कुरान पाक की इस आयत पर अमल करते हुए तमाम के तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जो जो बेटे अपने मुतबन्ना बनाए हुए थे, मुबेले बेटे, उन्होंने उनको अपने उनके असल बापों की तरफ मंसूब कर दिया, यानी उनके असल बापों के नामों से पुकारना शुरू कर दिया। फ़इन लम यालम अबूहु, कुछ ऐसे थे जिन्होंने को पता ही नहीं था कि ये हमारे जो गुलाम है या मूले बेटे हैं, इनके बापों के नाम क्या हैं या कौन है इनके बाप। रुद्दा इला मवालिही, तो फिर उन्होंने दीनी दोस्त बना लिया, या अपने मौला के यहाँ गुलाम भी मना कर लेंगे तो दीनी गुलाम बना लिया। चल रहे फजाअत सहलतु बिन्तु सुहैलिन, जब ये हुक्म नाजिल हुआ सूरह अहज़ाब में तो सहला बिनते सुहैल आ गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर के सामने। उनका तारुफ करवाया जा रहा है, वही अमरातु अबी हुज़ैफ़ा, वो अबू हुज़ैफ़ा की बीवी थी जिन्होंने सालिम को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, वो अबू हुज़ैफ़ा की बीवी थी। वाहिया मिन बनी आमिर इब्न लुअई, वो बनु आमिर बिन लुअई कबीले से थी, यानी अबू हुज़ैफ़ा की जो बीवी थी। इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी पाक की खिदमत में आई। फ़क़ालत, तो सहला बिनते सुहैल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुन्ना नरा सालिमन वलदा, हम तो जो सालिम को है अपनी औलाद की तरह समझते हैं, हम तो उनको अपनी औलाद की नज़र से देखते हैं, ठीक है। वह कान यदखुलु अलैया, और वो आता जाता है मेरे पास यानी घर में।
وانا فضول، اور میں عام جو گھر میں عورتیں لباس پہنتی ہیں بہن بھائی اور بیٹے کے سامنے اسی لباس میں ہوتی ہوں، ولیس لنا الا بیت واحد، اور ہمارا ایک ہی گھر ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے ابو حذیفہ، اور میں نے وہ اس کو ابو حذیفہ نے اپنی بھتیجی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس آتا جاتا ہے گھر میں، ایک ہی گھر ہے ہمارا، تو میں تو عام لباس میں ہوتی ہوں چونکہ اس کو میں منہ بلا بیٹا تصور کرتی ہوں، بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ فماذا تری فی شانہ، تو اس معاملے میں آپ پھر کیا ہمیں جو ہے نا اظہار خیال کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، چونکہ قرآن نے تو جو ہے نامحرم بنا دیا اس کو۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا، تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اس عورت کو نبی پاک نے جو فرمایا وہ ہمیں یہ پہنچا ہے، نبی پاک نے فرمایا ارضعیہ خمس رضاعات، تو اس طرح کر کے اس کو 5 مرتبہ دودھ پلا دے، ٹھیک ہے، کس کو؟ سہلہ بنت سہیل کو کہا کہ جو سالم ہے تیرا منہ بولا بیٹا ہے اس کو 5 مرتبہ دودھ پلا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اتنی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ بولی کہ ہوا رجل کبیر، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، میں کیسے اس کو دودھ پلاؤں گی؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک مسکرائے اور فرمایا اعلم ہوا رجل کبیر، میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے لیکن تو پلا دے اس کو۔ تو امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر اس طرح اس واقعے میں دودھ اس کو اس طرح پلایا گیا کہ روزانہ 5 دن تک ایک چسکی دودھ نکالا جاتا کسی برتن میں، تو ان میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ سالم کو پلا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ آگے میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ فقال کہاں گیا؟ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تو 5 مرتبہ اس کو دودھ پلا دے گی اپنا تو وہ اس دودھ کے ذریعے محرم بن جائے گا، یعنی تیرا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، تو سہلہ بنت زہیر جو تھیں وہ پھر اس کو سالم کو دودھ پلانے کے بعد اپنا رضائی بیٹا ہی سمجھنے لگی، اور ان کے سامنے بعض اوقات جو گھر کی عورتوں کا پردہ ہوتا ہے اسی طرح رہنے لگی۔ جب اتنی امام صاحب حدیث سنانے لگے پوچھنے والے کو، جنہوں نے پوچھا تھا نا کہ رضاعت کبیر، رضاعت کبیر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ رضاعت کبیر ایک تو علماء کا متفقہ عقیدہ ہے، چونکہ قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں کہ رضاعت ثابت ہوتی ہے 2 سال یا 2 سال سے نیچے والے بچے تک، کہ کم از کم اس کو 5 مرتبہ انتڑیاں بھر کا دودھ پلایا جائے تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، فقہ حنفی کو علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہے کہ 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی اگر پلا دیا جائے، بلکہ کچھ علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی معدے تک پہنچ گیا 2 سال یا 2 سال سے پہلے کی مدت تک تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا، یا شک کی بنا پر اس سے پردہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، یہاں ہو رہی ہے رضاعت کبیر کی بات، یعنی ایک بالغ آدمی، بڑا آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کا رضائی بیٹا بنے گا یا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اس کی بات، اور اسے کہتے ہیں رضاعت کبیر۔ امام صاحب سے یہ مسئلہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، سنانے کے بعد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عائشہ ام المومنین، تو اسی سے فتویٰ دیا، اسی سے مسئلہ پکڑ کر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے مسئلہ نکالا، اور وہ کیا کیا کرتی تھیں، اسی سے مسئلہ لیا انہوں نے فی من، اس شخص کے بارے میں کانت تحب ان يدخل علیہا من الرجال، جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی نا کہ کسی مجبوری کی حالت میں، کسی کام کے سلسلے میں وہ اس کے پاس آ جا سکے، یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کیا کرتی، فکانت تامر اختہا ام کلثوم ابنت ابی بکر صدیق، وہ اپنی بہن جو بکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم تھی ان کو حکم دیتی، وبنات اخیہا، اور اپنی بھانجیوں کو حکم دیتی ہیں، اپنے بھائی کی بیٹیوں کو کیا حکم دیتی ہیں، ان یرزین لہا، یہ کہ وہ ان کی خاطر ان کو دودھ پلا دیں، ان مردوں کو، من احبت ان یدخل علیہا من الرجال، جس کو وہ پسند کرتی کہ آدمیوں میں سے کام کے سلسلے میں وہ ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس آ جا سکے۔ اس طرح ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بن جائیں گی، ان کی رضائی خالہ بن جائے گی یا رضائی ساس بن جائے گی، کیونکہ بھانجیاں ان کی پلا دیں گی دودھ۔ وَقُلْنَا، اچھا آگے امام صاحب فرماتے ہیں، کہاں گیا، من ابت یدخل بابا سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا جی، ماں جی عائشہ صدیقہ نے جب یہ فتویٰ دیا اور اس طرح کام کرنے لگی اس مسئلے سے، اس حدیث سے ثابت کر کے، تو نبی پاک کی تمام بیویوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ وہ انہوں نے کیا کہا جی، ان یدخل علیہن بتلک الرضاعۃ احد من الناس، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں پسند کرتی
کہ اس قسم کی رضاعت لے کر کوئی ہم آدمی ہم پر جو ہے آ جا سکے، ٹھیک ہے۔ وقلنا، اور انہوں نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما نر الذی امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلۃ بنت سہیل الا رخصۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رضاعت سالم وحدہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جو نبی پاک کی اس وقت تمام ازواج مطہرات زندہ تھی، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو رخصت تھی صرف سہلہ بنت سہیل کے لیے تھی، سالم کے لیے، صرف اکیلے کے لیے، کہ وہ اس کو دودھ پلا دے تو اس کا رضائی کا بیٹا بن جائے گی، لہٰذا اب ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی اس قسم کی رضاعت لے کر ہم پر آ جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب میں وضاحت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، واللہ لا يدخل علینا بهذه الرضاعۃ احد، اللہ کی قسم ہم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی اس قسم کی رضاعت لے کر ہم پر نازل ہو، ہم پر آئے، ٹھیک ہے۔ فعلی ھذا من الخبر کان رأی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رضاعت الکبیر۔ امام صاحب فرماتے ہیں پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جو نبی پاک کی باقی بیویاں تھیں، ان کی یہی رائے تھی کہ یہ رضاعت کبیر سے جو ہے رضائی بیٹا نہیں بنے گا۔ حدیث مکمل کر لیں پھر اس پر آتے ہیں۔ قال ابو الحسن، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ زی، اس مسئلے میں اتصل به رفع هذا الحدیث قول عروہ، یہ عروہ کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث مرفوع متصل ہے، فاخذت بذلک عائشہ، تو اسی حدیث سے، اسی واقعے سے ماں جی عائشہ صدیقہ نے فتویٰ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اپنے فہم کی طرف کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ وہ یہ ہے، رضاعت کبیر تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ رضاعت کبیر کسے کہتے ہیں، کسی بڑے عمر والے آدمی کو دودھ پلانا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے۔ بات یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اختلاف رہا ہے۔ کچھ صحابہ جن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ رضاعت کبیر جو ہے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمہور صحابہ اور جمہور علماء کرام اب بھی اس کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی مجبوری کی حالت میں جائز قرار دیا ہے۔ جو مجھے تمام قسم کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے بات واضح مجھ پر میرے فہم کے مطابق ہوتی ہے، میں اس میں یہ فتویٰ دوں گا، یہ موقف رکھوں گا کہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کے گھر کسی کا آنا جانا ہے تو اس کی بیوی اس کو دودھ پلا دے تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمہور علماء کا عقیدہ ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں فرض کریں کوئی ایک آدمی ہے، وہ مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ خود جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی یا بیٹیاں موجود ہیں، تو اس کا کوئی بھانجا یا بھتیجا یا کوئی نامحرم اور آدمی اس نے اپنا غلام بھی رکھا ہوا ہے یا اپنا ملازم بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس اکثر آتا جاتا ہے، تو انتہائی مجبوری کی حالت میں رضاعت کبیر ہوگی، ورنہ رضاعت کبیر ہوتی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی دودھ پلا دیا جائے۔ میرا اپنا یہ رائے ہے اور موقف ہے، واللہ عالم۔ اگلی حدیث پڑھ لیں جی ایک اور، بس چلیں پڑھ لیتے ہیں ایک اور۔ وابی ہی، اور اسی سند کے ساتھ، ان عروہ ان عائشہ انہا قالت، عروہ روایت کرتے ہیں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بے شک انہوں نے فرمایا، کانا عتبہ بن ابی وقاص، تھے عتبہ بن ابی وقاص، آہدہ معاہدہ کرتے، الی اخیہ سعد بن ابی وقاص، اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے، کیا انہوں نے معاہدہ کیا تھا، ان ابن ولیدتی زمعتا منی، کہ جو زمع لونڈی ہے نا، اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ مجھ سے ہے، زنا کیا ہوگا غالباً، تو وہ مجھ سے ہے، فقبض ہو، تو اس سے لے لینا، جب تو اس پر قادر آئے، جب تو اس سے ملے تو اس سے قبض کر لینا، لے لینا۔ قالت، تو ماں جی فرماتی ہیں، فلما کان عام الفتح، جب فتح والا سال ہوا، فتح مکہ ہوا، کیا ہوا، اخذہ سعد، تو زما کا جو بیٹا تھا وہ سعد نے پکڑ لیا، وقال ابن اخی، اور کہنے لگا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، قد کان عہدہ الیہ فیہ، میرے بھائی نے مجھے یہ معاہدہ لیا تھا مجھ سے کہ جب بھی میں قادر آؤں تو یہ پکڑ لوں، یا مجھے وصیت کی تھی کہ میں وہ بیٹا زما کا لے لوں کہ وہ مجھ سے ہے، یہ انہوں نے جو ہے موقف پیش کیا۔ فقام الیہ عبد بن زما فقال اخی وابن ولیدتی ابی، اچھا اس کا دوسرا بھائی کھڑا ہوا، زما کا بیٹا عبد زما،
وہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ ولید علی فراش ہی، کیونکہ میرے باپ کے بستر پر، کیونکہ میرے باپ کی یہ لونڈی تھی تو میرے باپ کے بستر پر ہی پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے تو میرا بھائی ہے۔ دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، ہوا کیا، فتواسقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحث مباحثہ کرتے نبی پاک کی خدمت میں چلے گئے۔ فقال سعد، تو جو سعد تھا، جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی جو ہے نا عتبہ بن ابی وقاص کا بھائی، اس نے پہلے اپنا موقف پیش کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، قد کان عہد الیہ فیہ، اس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میں اس کو پکڑ لوں، جب میں اس پر قادر ہوں تو میں پکڑ لوں۔ کیوں؟ اس نے آگے بتا دیا کہ جو ہے اس نے زنا کیا تھا میرے بھائی نے۔ وقال عبد بن زمع، تو عبد بن زمع کہنے لگا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدتی، ابھی وہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، اس لیے یہ میرا بھائی ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں دوں گا۔ ولید علی فراشی ہی، میرے باپ کی بستر پر یہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا لکا یا عبد بن زمع، یہ تیرا بھائی ہی ہے، عبد زمع، یہ تیرا بھائی ہے۔ نبی پاک نے بستر والے کو جو ہے بھائی دے دیا، جس کے بستر پر بچہ پیدا ہو اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولد للفراشی، بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ فرض کرو آج ایک بندہ آتا ہے کہ میری بیوی کو ٹھیک 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا جب میں نے اسی کو صحبت کی تھی، تو لیکن میں بچے سے انکار کرتا ہوں، یا میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا کسی اور سے زنا کرتے ہوئے، تو شرعی فتویٰ یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اسی کا گردانا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، لیکن چونکہ شک کی بنا ہے تو شک کی بنا پر پھر پردے کا حکم نازل ہوگا، ٹھیک ہے، پردے کا حکم دیا جائے گا ان کی دوسرے بہن بھائیوں سے۔ فمار آہا، نبی پاک نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، لیکن زانی کے لیے پتھر ہیں، اسے رجم کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ پہلی فوت ہو چکے تھے تو اب رجم کہاں، لیکن اب بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ثابت ہو جائے تو زانی کے لیے پتھر ہیں، لیکن وراثت کے احکام اسی کے پر ہوں گے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ لیان کر لیں، ٹھیک ہے، لیان بھی اس میں ہو سکتا ہے، لیان کا پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے۔ قالت، ماں جی فرماتی ہیں فما رآہا، نہیں پیچھے اس لائن رہ گئی، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لسودۃ بنت زمعہ، اپنی بیوی سودا بنت زمع، وہ بھی زمع کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زمع کی بیٹی تھی، تو یہ بیٹا بھی زمع کا تھا جن کا مسئلہ بنا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو کیا فرمایا احتجبی منہ، اس سے پردہ کیا کر، کیوں، شک تھا۔ لما رآ من شبہہ بعتبہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھی، عتبہ بن ابی وقاص کے ساتھ، تو نبی پاک نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ اب اس سے پردہ کر، مشابہت دیکھی، شک بھی ہے ویسے بھی، تو فرمایا کہ اب اس سے پردہ کر، لیکن بچہ بستر والے کا ہی ہے۔ قالت، ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فما رآہا، پھر اس بچے نے، اس لڑکے نے نہیں دیکھا سودا کو، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل گیا، وہ فوت ہو گیا۔ چلو جی، اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ کسی بھی قسم کا اگر یہ مسئلہ آئے معاشرے میں تو بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پڑھ لیں آگے، ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کے بس کرتے ہیں۔ وابی ہی، اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتقى یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تو معوذات پڑھتے، وینفث، اور اپنے آپ پر دم کرتے، ٹھیک ہے، معوذات یعنی سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جب بھی بندہ بیمار ہو تو یہ سنت ہے اور مسنون ہے کہ معوذات پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے۔ ماں جی فرماتی ہیں فلما اشتد وجعہ، جب نبی پاک کی بیماری بڑھ گئی، کنت اقرأ علیہ، پھر میں آپ کو پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، وامسح علیہ بیدہ، آپ ہی کا ہاتھ پکڑتی برکت کے طور پر، آپ ہی کا ہاتھ پکڑتی، اپنا ہاتھ نہ لگاتی، تو آپ کے جو ہے جسم پر پھیرتی تاکہ برکت آگے آ بھی رہے، رجا برکتی، ہاں برکت کے طور پر، برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کا ہی ہاتھ پکڑتی، آپ کو دم کرتی خود، اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بابی ہی، اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے، انہا قالت، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی امرینی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک کو دو چیزوں کو پکڑنے میں یا حاصل کرنے میں اختیار دیا گیا ہو، الا اخذ ایسرہما، مگر آپ نے آسانی کو ترجیح دیا۔ مثلا دو رستے ہیں تو نبی پاک نے آسانی والے راستے کو ترجیح دیا، دو چیزیں ہیں تو نبی پاک نے آسانی والی چیز کو اپنانے میں ترجیح دی۔ آگے فرماتی ہیں ما لم یکن اسمن، جب تک کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ آسانی والا راستہ یا آسانی والی چیز ضرور نبی پاک پکڑتے، مگر جب تک اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا فإن کان اسمن، اگر گناہ ہوتا کان ابعد الناس منہ، تو نبی پاک لوگوں سے زیادہ اس گناہ سے دور ہٹنے والے تھے۔ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، اور نہیں کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام لیا۔ اپنی ذات کی خاطر نبی پاک نے کبھی، اتنے رحم دل تھے کہ کبھی اپنی ذات کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقام کسی سے نہیں لیا۔ ہمیں بھی نبی پاک کی سنت پر ہمارے اندر کئی ایک قسم کی خامیاں ہیں، کبھی بھی ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ نبی پاک کی جو ہے زندگی پر اسوہ حسنہ ان کو سمجھا جائے۔ الا ان تنتہک حرمۃ ہی للہ، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انتقام لیتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی حرمت والی مقرر کردہ حدوں کو کراس کیا جاتا، ان کی خلاف ورزی کی جاتی، فینتقم للہ بہا، تو اللہ کے دین کے لیے پھر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقام لیا کرتے۔ بابی ہی، اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے انہا قالت، بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، تمام بیویاں، ہینا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوت کیے گئے، اس دنیا فانی سے رخصت کیے گئے، اردنا، ارادہ کیا انہوں نے، یعنی نبی پاک کی بیویوں نے کیا ارادہ کیا؟ این یبعثنا عثمان بن عفان، یہ کہ وہ بھیجیں عثمان بن عفان کو، الی ابی بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، فیسألنہ میراثہن، وہ سوال کرنے والی تھی اپنی وراثت کا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید رسول اللہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی وراثت تقسیم ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے عثمان بن عفان کو ارادہ کیا کہ بھیجیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ جب اتنی بات ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فقالت لہن عائشہ، تو ماں جی نے فرمایا ان کے لیے، الیسا قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں فرمایا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم کسی چیز کے وارث نہیں ہوتے، جو بھی ہم چھوڑیں وہ سب کا سب صدقہ ہے۔ چونکہ ازواج مطہرات کو پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا، تو لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا۔ جب ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حدیث سنائی ان کو تو وہ اس کام سے باز آ گئی۔ لہٰذا اب ہمیں بھی اور شرارتی لوگوں کو یہ چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا خلیفہ وقت جناب ابوبکر صدیق یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے سے باز رہیں، اور نبی پاک کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ نبی پاک کا کوئی ورثہ نہیں تھا۔ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگی تھی ان تک، جس طرح ازواج مطہرات تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، پہلے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، لیکن جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی تو ماں جی عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام سے باز آ گئی اور گھر میں چلی گئی۔ وبی ہی، اسی سند کے ساتھ، ان ابن شہاب، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہ سئل عن رضاعۃ الکبیر، کہ بے شک امام زہری رحمۃ اللہ علیہ رضاعت کبیر کے متعلق سوال کیے گئے۔ یہ رضاعت کبیر میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ فقال، تو امام مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل مفتی ابوبکر بخاری آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلومات اب تک بر وقت پہنچ سکے۔